गुमराह एपिसोड 288। मैंने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो, कौन है भाई, किससे बात करनी है आपको? जवाब में मुझे लिज़ी की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। ओ जनाब आली, खुदा का शुक्र है, आपके दोस्त आबी ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। मैं सुन रहा था उसकी बातें। असल में वो उस वक्त बहुत ही झंझलाया हुआ था मेरे पास से। तुम्हारे फ़ोन ने उसे जवाबी हमला करने का मौका फराहम कर दिया और मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने तुमसे बकवास शुरू कर दी। जनाब आली, आप ऐसे शख्स को दोस्त कहते हैं, अपने आप को उसकी खातिर मुसीबतों में डालते हैं, उस शख्स के लिए जो आपका ज़रा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऐसी खौफनाक बातें करता है आपके लिए वो। लिज़ी ने गुस्से से कहा, उसकी बातों का बुरा मत मानो, तुम जानती नहीं हो उसे, ये सब जुबानी बकवास है उसकी। अगर कहीं सचमुच कोई हादसा पेश आ गया होता ना मुझे, तो उसकी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सकता था। यकीन ना हो तो तुम उसे कभी मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी खबर सुनाकर आजमा लेना। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, वैसे मुझे उस वक्त उनकी यादा पसंद नहीं आई, उन्हें ऐसा मजाक में भी नहीं कहना चाहिए था। खैर छोड़ो ये सब कुछ, तुम बताओ, कोई खास बात है या बस यूं ही फोन कर लिया था गपशप करने को? खास बात तो कोई नहीं थी, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले खबर पढ़ी अखबार में, उसी के बारे में मालूम करना चाहती थी आपसे। अच्छा, तुम्हारी मुराद आसिया के बारे में छपने वाली खबर से है? क्या मालूम करना चाहती हो तुम उसके बारे में? मैं बस तस्दीक करना चाहती थी आपसे, अखबारात में आपका भी नाम आया इस सिलसिले में। क्या वाकई आप ही लोगों ने रिहाई दिलाई है उसे, या ये महज कयास आराई की है अखबार वालों ने? तुमने क्या राय कायम की इस खबर को पढ़कर? तुम्हारे ख्याल में कुछ सदाकत है इसमें या नहीं? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। माफ़ कीजिएगा जनाब आली, आपके यहाँ के अखबारात के बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं है। पता नहीं चलता कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी महज टेबल न्यूज़ है, और जो कोई खबर है भी तो उसमें सदाकत कितनी है। हाँ, किसी हद तक तो शिकायत दुरुस्त है तुम्हारी, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। बहरहाल ये खबर दुरुस्त है, बल्कि एक अखबार ने तो इदारिया भी लिख डाला इस पर, और मैं हैरान हूँ कि उसने 99% सही अंदाजे लगाए हैं। मैं अभी आबी से यही बात कर रहा था। यानी ये दुरुस्त है कि उसे पुलिस से आपने और आबी ने छुड़वाया है? उसके लहजे में इस्तेजाब था। मैंने नहीं, सिर्फ आबी ने। वैसे मैं मौजूद था उस वक्त वहीं पर, लेकिन यकीन करो मैंने आसिया को देखकर हैरान होने के सिवा कोई काम नहीं किया। कुछ करने का ख्याल ही नहीं आ सका था मेरे दिल में। ये क्रेडिट सिर्फ आबी को ही जाता है। उसने पलक झपकते में इतनी होशियारी और महारत से ये काम किया था कि बहुत से लोगों को तो पता ही ना चल सका कि हुआ क्या है। वो यही समझते रहे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, शायद वो कार किसी को टक्कर मारकर भाग गई है, और ऐसा तो यहाँ होता ही रहता है। हैरत है, ये तो वाकई कमाल के आदमी हैं। मैं उन्हें ऐसा हरगिज नहीं समझती थी। लिज़ी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम उसे जानती नहीं हो अभी, वो ऐसे ही नाकाबिले यकीन कारनामे कर गुजरता कभी कभी। मैंने झुटलाने की कोशिश तो नहीं की आपको, क्योंकि मेरा ख्याल है आप जैसा बाकमाल आदमी जिसकी तारीफ कर रहा है वो कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। अब आपकी बहन आसिया भी आपको मिल गई है, ये फिक्र भी खत्म हुई आपकी। फिक्रें तो कभी खत्म नहीं हुआ करती लिज़ी। आसिया मिली है तो वो गुम हो गई है जिसके दम से हम दोनों का वजूद है। ये मैं आपसे कह चुकी हूँ कि माँ जी की तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? ये बात नहीं है लिज़ी, तुम पर एतमाद ना होता, तुम्हें अपना ना समझता, तो अब तक वो पूरा इलाका जहाँ माँ जी को रखा है उस संगदिल और बेज़मीर शख्स ने उलट पुलट कर रख दिया होता मैंने। ये तुम्हारा ही तो एतबार है जिसने मुझे रोक रखा है कुछ करने से। जब आपको इतना एतमाद है मुझ पर तो फिर सिर्फ 3 दिन सब्र कर लें। अल्लाह ने चाहा तो तीसरा दिन ख़त्म होने तक वो आपके पास होंगी। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, मगर दिल बेकाबू हुआ जाता है मेरा। मेरी माँ ने बड़े दुख उठाए हैं, उसकी कमर दोहरी हो गई है दुखों का बोझ उठाकर चलते चलते। उसमें मजीद दुख सहने का दम नहीं रहा। कैसी बदनसीबी है ये हमारी कि हम अपनी माँ को कोई सुख तो दे नहीं सकते, उल्टा वो हमारी वजह से नित नई आफतों का शिकार होती रहती है। उसे किसी एक जगह सुकून से बैठकर फरिश्ता अजल का इंतजार भी नहीं करने देते हम। ये ख्याल कितना अजियतनाक है, तुम इसे नहीं समझ सकोगी। मुझे अफसोस है जनाब आली, मेरी बातों से आपको तकलीफ पहुंची, लेकिन यकीन करें मेरा यह मकसद हरगिज नहीं था। मैं आपको अजियत देने का ख्याल कभी दिल में भी नहीं ला सकती अपने। बड़ी भूल हो गई मुझसे, माफ़ कर दे मुझे। नहीं लिज़ी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ किसी बात पर। तुम अपना दिल मैला मत करो। उधर से कोई जवाब ना मिला मुझे। चंद लम्हे मैं भी खामोश रहकर उसके बोलने का इंतजार करने लगा। जब काफ़ी देर तक लाइन बेजान रही और उधर से कोई आवाज़ सुनाई ना दी, तो मैंने उसे हेलो कहकर मुखातिब किया। मेरे मुखातिब करने पर वो बोली, जी मैं सुन रही हूँ, आप कहें जो कुछ कहना है। तुम खामोश क्यों हो गई, बोलती क्यों नहीं? कुछ भी नहीं, वो मैं सोचने लगी थी कुछ। आप कहें, क्या बात है? क्या सोच रही थी तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक ख्याल आ गया था मुझे। पता नहीं ये ख्याल मुझे अक्सर क्यों आता है कि आप शायद मुझ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं करते। मेरी तरफ से कुछ हुकूक व शुबहात रहते हैं आपके दिल में। ये ख्याल क्यों आता है तुम्हें? क्या मेरी किसी बात से तासुर मिला है तुम्हें? असल बात तो यही है, आपने कभी अपनी किसी बात के अमल से ये जाहिर नहीं होने दिया मुझ पर कि आपको मुझ पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। आपके इस अमल ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है।
وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، کمال ہے بھائی، آدمی کا کبھی کسی پر کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہ کرنا بھی اس شخص کو مشکوک بنا سکتا ہے. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جن حالات میں اور جس طرح ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے. وہ بولی، میں سمجھا نہیں لزی، آخر تم مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ کیا یہ کہ میں تم پر یوں اعتماد نہ کروں؟ نہیں جناب، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آئزک کی اصلیت اور تنظیم سے میری وابستگی کے بارے میں جاننے کے باوجود آپ نے آخر مجھ پر اتنا اعتماد کیسے کر لیا؟ کیا یہ بات تعجب خیز نہیں ہے؟ یہ جاننے کے باوجود کہ میرا تعلق آپ کے اور آپ کے ملک کے دشمنوں سے کتنا گہرا ہے، آپ نے مجھ پر اندھا اعتبار کر لیا، کسی ایک موقع پر بھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی میرے مشوروں اور میری فراہم کردہ اطلاعات کو کبھی شک و شبے کی نظر سے دیکھا. کیا آپ کو یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ میں آپ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے بعد کسی روز اچانک کسی اندھے کنویں میں دھکا نہ دے دوں؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ آج کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو مجھ سے؟ میں کوئی غلط بات نہیں کری، میری بات کا جواب دیں، ٹالنے کی کوشش مت کریں. کیا تمہارے خیال میں ایسا ہی بے وقوف آدمی ہوں کہ بغیر تحقیق اور تفتیش کے محض لوگوں کے ظاہر پر ایمان لے آتا ہوں؟ نہیں لزی، ہم نے ہر طرح سے آزمانے اور بہت سوچ بچار کے بعد تم پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خدا نے ہمیں دیکھنے کو دو آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کو ذہن عطا کیا ہے، اور یقین کرو ہم ان چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، لہٰذا ایسی باتیں نہ سوچا کرو. اچھا، اور یہ آزمائشی دور کون سا تھا؟ کب گزاری گئی تھی میں اس مرحلے سے؟ مجھے تو کبھی اس کا گمان تک نہ گزرا. بس گزری گیا کسی وقت بھی. اگر تمہیں کبھی شک بھی ہو جاتا اس کا تو وہ آزمائش قابل اطمینان کہاں رہتی؟ کمال ہے، یہ بتا کر تو آپ نے مجھے حیران ہی کر دیا. لیکن میں اس طرح تمہارے تعاون اور عنایات کی وجہ نہیں جان سکا ہوں لزی. وجہ آپ سے قربت، آپ کو اپنا بنانے کی خواہش کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہی ایک وجہ ہے. یقین نہیں آتا اس بات پر. امریکہ کے انتہائی جدید اور آزاد معاشرے کی پروردہ یہودی لڑکی کسی سے دل لگا کر اتنی زیادہ محبت اور ایسے خلوص کا اظہار کرے، اپنی قومی روایات سے باغی ہو کر کسی کا ساتھ دے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اصل بات تو یہی ہے جناب عالی، اسی لیے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتی ہوں میں اس وقت کہ نہ میں امریکی معاشرے کی پروردہ ہوں اور نہ ہی یہودی ہوں. تصحیح کر لیں اس بات کی آج آپ. اوہ، مجھے حیرت کا اتنا شدید جھٹکا لگا تھا اس کی یہ بات سن کر کہ کچھ دیر کے لیے میری زبان بالکل گنگ ہو کر رہ گئی تھی. ایک لفظ بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا میرے لیے. آخر تھوڑی دیر بعد بمشکل اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اٹک اٹک کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو تم سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے؟ نہیں جناب، بالکل بھی غلطی نہیں کی آپ نے میری بات سننے میں. آپ نے وہی سنا ہے جو میں نے کہا تھا، سمجھے جناب عالی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اور میں حیران و پریشان ریسیور کا گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہیں درمیان میں کسی اور کی لائن تو نہیں مل گئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ امریکہ سے آئی ہے، اور آرتھر فنلی جو سان فرانسسکو میں یہودیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا مقامی سربراہ ہے، وہاں وہ اس کی بیٹی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اسے آرتھر نے میرے ساتھ اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح شیشے میں اتار ان کے لیے منشیات کی اسمگلنگ پر آمادہ کر لے. اگر وہ یہودی نہیں تھی تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی؟ انہوں نے اسے اتنی عمدہ تربیت کیوں دی تھی اور اس پر اعتماد کر کے اسے میرے ساتھ پاکستان تک کیوں بھیج دیا تھا؟ اور یہاں آئزک سمیت تنظیم کا ہر فرد اس کا اتنا احترام کیوں کرتا تھا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب اور بہت ہی ناقابل یقین بات کہتی تھی اس نے. کہیں وہ میرے ساتھ کوئی لمبائی فراڈ تو نہیں کری تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ میرے ہاتھوں چند مہرے پٹوا کر میرا اور میرے ساتھیوں کا اس حد تک اعتماد حاصل کر لینا چاہتی ہو کہ ہمارے درمیان گھس کر ایک ہی وار میں ہم سب سے نجات دلاتے ان یہودیوں کو، تاکہ پھر ان کا ہاتھ روکنے والا، انہیں پہچاننے اور ان کے عزائم کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے؟ میری خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو وہ بولی، ہیلو جناب عالی، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھال کر کہا، کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے. تم نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے کہ جو آپ کی توقع اور آپ کے اندازوں کے بالکل خلاف ہے. کیوں جناب عالی، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ میری بات کاٹ کر بولی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں تم سے. تمہارے اس انکشاف نے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگایا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، کیا سمجھوں تمہیں. اس سلسلے میں میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو نہ تھکائیں اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر یقین کر لیں. ہاں، کرنا تو یہی پڑے گا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. پوچھے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر ممکن ہوا تو میں ضرور جواب دوں گی. وہ شوخ لہجے میں بولی، صرف اتنا بتا دو مجھے، تم یہودی نہیں تو کون ہو؟ تمہاری اصلیت اگر یہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اوہ، شاید کوئی آ گیا، میں پھر کسی وقت بات کروں گی آپ سے. یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا. مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے. وہ کسی وجہ سے مجھے اپنے بارے میں حقیقت بتانے سے گریزا تھی. اور وہ وجہ کیا تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب بھی لزی کے پاس ہی تھا. میں چند لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو گھورتا رہا، پھر اسے کریڈل پر ڈال دیا.
2 दिन खामोशी से गुजर गए। इस दौरान कोई हंगामा, कोई हलचल नहीं हो सकी थी। ना ही लिज़ी ने फोन करके या किसी और जरिए से कोई खबर दी थी, ना ही माँ जी के बारे में कुछ बताया था। मैंने भी सोच रखा था कि 3 दिन तक मैं लिज़ी की कोशिश के नतीजे का इंतजार करूंगा। अगर इन 3 दिनों में वो माँ जी को आइज़ैक की गिरफ्त से छुड़ा लाती है तो ठीक है, नहीं तो चौथे रोज मैं खुद ही कुछ न कुछ कर गुजरूंगा। जब से आसिया आई थी, असलम अभी उस हिस्से से बाहर ही नहीं निकलता था जिधर फिरदौसी बेगम और आसिया मुकीम थी। यूं लगता था जैसे हमसे उसका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। कभी कभी बुलाने पर आता भी तो चंद मिनट बैठकर दोबारा उधर ही जा घुसता। ये बात मेरे लिए ताज्जुब इसलिए नहीं थी कि मैं आसिया के साथ मुकर्रम अली गुराय की जागीर पर चंद रोजा क़याम के दौरान ये महसूस कर चुका था कि वो दोनों एक दूसरे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आबी बुरा आदमी नहीं था और आसिया का हाथ मुझे किसी न किसी के हाथ में तो एक न एक दिन देना ही था। फिर अगर उसने आबी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर ही लिया था तो मुझे क्या एतराज हो सकता था। हैरत मुझे आसिया पर थी कि उसे माँ जी पर पड़ने वाली उफ्ताद की भी फिक्र न थी। वो उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन नजर आती थी मुझे। तीसरे दिन, जो मेरे हिसाब से माँ जी के सिलसिले में लिज़ी को दी जाने वाली छूट का आखिरी दिन था, मैं आबी और आसिया से मशवरा करने उनके पास पहुंचा तो ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो दोनों माँ जी को भूलकर गुलाम मुर्तजा शाह से आसिया के बच्चे को हासिल करने के मंसूबे बनाने में मसरूफ थे। आबी मुझे देखकर बोला, ओ यार जिलानी, हम ऐसे कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें उस गुलाम मुर्तजा शाह के पास चलकर उससे मुतालबा करना चाहिए कि वो बच्चे को हमें दे दे। अगर समझाने से ये बात समझ में आ जाती है उसके तो अच्छा ही है। मैंने कहा, मुझे तो ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। वो कोई वडेरा है और खासे असर रसूख का मालिक भी है। अगर ऐसा ना होता तो लाखों बच्चे को उसके पास कभी ना भेजता। उसके घर को एक बेहतरीन पनाहगाह समझकर ही उसने ऐसा किया है। अगर वो यूं नहीं मानेगा तो हमें दूसरी जुबान में बात करना भी आती है, फिर हम वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जिसे वो समझ सके। आबी बोला। मैंने कहा, हाँ ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन इस तरह हम अपने लिए एक नया महाज खोल लेंगे। हमारी तवज्जो उस तरफ होगी तो दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे हम। नतीजा ये होगा कि एक तरफ आइज़ैक होगा, दूसरी तरफ पुलिस होगी और तीसरी तरफ ये गुलाम मुर्तजा शाह आन खड़ा होगा हमारी राह रोकने के लिए। उसके बाद चौथी सिंध सिर्फ समंदरी रह जाएगा हमारे खुदकुशी करने के लिए। कैसी बुज़दिलों जैसी बातें करने लगा तू जिलानी? तेरा मतलब है कि हम आसिया के बच्चे का ख्याल निकाल दे दिल से? आबी तेज आवाज में बोला। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ तुम दोनों को कि यह वक्त इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। आसिया ने आबी को मुखातिब करके कहा, मैं तो पहले कह रही थी तुमसे कि भाईजान से इस सिलसिले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारा साथ नहीं देंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी बातें ना करो आसिया, तुम बहन हो मेरी, मैं तुम्हारे हर मामले में दिलो जान से तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बच्चे को हासिल नहीं करेंगे। तुम्हें शायद आबी ने बताया नहीं है कि हम दोनों किन हालात से दो चार हैं। हमारे सामने जो मसला है वो तुम्हारे मसले से बहुत ज्यादा अहम है। पहले उसे निपटा लें, फिर बच्चे को हासिल करना तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। भाईजान, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मैं समझती हूँ जिस मसले को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं वो सिरे से हमारा मसला है ही नहीं। हमारे अपने दुख क्या कम है कि दूसरों के दुख बांटने बैठ जाएं। ये काम इन्हीं के लिए रहने दें आप जो मुल्क और कौम का गम खाते खाते बेअंदाजा दौलत और इख्तियारात के मालिक बन चुके हैं और जिनकी शब रोज की कोशिशों की बदौलत एक ऐसी नस्ल तैयार होकर मैदान अमल में आ चुकी है जिसके दिल में ना बुजुर्गों का अदब व एहतराम, मुरव्वत और मोहब्बत बाकी रही है और ना ही दूसरों के लिए जीने का जज्बा बाकी रहा है। उन खुद परस्त खुदगर्ज लोगों ने अपनी सियासत की दुकान चमकाने की खातिर लाकानूनियत, बर्बरियत और नाइंसाफी को जिस तरह फरोग दिया है उसका यह अंजाम तो होना ही था। जिस खित्ता जमीन से इंसाफ उठ जाए उसकी सलामती से किसी को दिलचस्पी नहीं रहती भाईजान। ये इंसानी फितरत भी है और कानून कुदरत भी। इस कौम को अजाब इलाही से कौन बचा सकता है जिसमें मजलूम की दादरसी करने वाला कोई ना हो। बर्बादी और वीरानी इस खित्ता जमीन का मुकद्दर बन जाती है जहाँ जालिम का हाथ रोकने वाला कोई ना हो। आप खुद ही बताएं भाईजान, आपके साथ, मेरे साथ और हमारी बूढ़ी और बेसहारा माँ के साथ जो कुछ हुआ और हो रहा है, क्या ये इंसाफ है? हमारे साथ नाइंसाफी करने वाले, हम पर जुल्म करने वाले आज भी माशरे में बाइज्जत समझे जाते हैं और कानून की नजर में वो बाहैसियत और साहिब सरवत होने की बिना पर मुअज़्ज़ज़ हैं और हम उनके मजालिम का निशाना बनने के बावजूद इश्तिहारी मुजरिम हैं, कानून के मुजरिम हैं और गर्दन ज़ितनी है क्योंकि हम इंसाफ को खरीदने की सलाहियत से महरूम हैं। मैं हैरान और शिश्तर बैठा उसकी शक्ल देख रहा था। उसका चेहरा शिद्दत जज्बा से तमतमा रहा था और जुबान जहर उगल रही थी। मेरे दिल पर निश्चित से चल रहे थे, लेकिन जो कुछ वो कह रही थी उसे झुटलाने के लिए मेरे पास कोई ठोस दलील नहीं थी। मेरा दिल खून रो रहा था उसकी आतिश बयानी पर और मेरे जहन में एक दाना हुक्मरान के ये अल्फाज बार बार गर्दिश कर रहे थे, इंसाफ कायम करो अगर अपनी कौम की और इस खित्ता जमीन की सलामती चाहते हो जहाँ तुम आबाद हो। याद रखो कि मजलूम के दिल में सबसे पहले उस शख्स के लिए नफरत पैदा हो जाती है जो उस पर जुल्म करता है। अगर जालिम के खिलाफ उसकी दादरसी ना की जाए, जालिम को जुल्म करने से ना रोका जाए तो उस मजलूम को उस हुक्मरान से नफरत हो जाती है जिसकी हुक्मरानी में उस पर जुल्म हो रहा हो, और जब उस हुक्मरान का मुहासबा करने वाला भी कोई ना हो तो उसे खित्ता जमीन से भी नफरत हो जाती है जहां उस पर जुल्म हो रहा हो। मेरा दिल बुरी तरह लरज़ उठा।
میں بے اختیار چیخ پڑا، بس کرو، مجھے افسوس ہے تم میری بہن ہو کر اس طرح سوچتی ہو۔ یہ سرکشی، یہ باغیانہ سوچ کس نے عطا کی ہے تمہیں؟ تم اس دھرتی سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہو جس کی مٹی سے تمہاری پرورش ہوئی ہے۔ یہ اپنی ماں سے نفرت کرنے کا سبق کس نے پڑھایا تمہیں آسیہ؟ یہ کس نے سمجھا دیا تمہیں کہ ہماری دھرتی پر ظلم اور ناانصافی کے سوا اور کچھ نہیں ہے؟ کون کہتا کہ یہاں مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں رہا؟ نہیں آسیہ میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بھائی جان تو پھر آج آپ اشتہاری مجرم، قاتل اور ڈاکو بنے قانون سے چھپتے کیوں پھر رہے ہیں؟ ملک کی بقا کے خلاف ہونے والی سازشوں کی بہکنی کے سلسلے میں آپ کو قانون کا تعاون حاصل کیوں نہیں ہے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی، قانون کو دوش مت دو آسیہ، اس میں قصوروار ہم ہی ہیں۔ ہم پر جو ظلم پہلی بار ہوا، ہم نے اس کے خلاف قانون سے مدد لینے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ظالم کو خود ہی سزا دینا چاہی تھی۔ ہم مظلوم بننے کے بجائے مجسم انتقام بن گئے تھے۔ تم مجھے بتاؤ، تم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف فریاد کی تھی قانون کے سامنے؟ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر انصاف مانگا تھا؟ ایسا میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں جانتی تھی وہ باحیثیت لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں میری بات کوئی نہیں سنے گا، اور اگر کسی نے سننا گوارا کر بھی لیا تو اس پر یقین نہیں کرے گا کوئی بھی۔ پھر وہاں جا کر میں لوگوں کے مذاق کا نشانہ کیوں بنتی، کیوں تماشا بناتی اپنے آپ کو؟ چنانچہ میں نے وہی کیا جو ان حالات میں کوئی بھی مسئلہ کچلا عاجز آیا ہوا شخص کر سکتا تھا اپنی طاقت اور بساط کے مطابق۔ وہ سنا نہیں آپ نے؟ چیونٹی بھی پیر کے نیچے آ کر جب نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتی تو کاٹنے لگتی ہے۔ ہاں، اور کاٹنے کے بعد ہی مسل بھی دی جاتی ہے، ورنہ پاؤں کے نیچے آنے کے بعد بھی وہ زندہ تو رہتی ہے نا۔ میں نے جواب دیا۔ آبی جو اب تک خاموش بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا بولا، یہ آبی نہیں ہے آسیہ، اس پر تیری کسی دلیل کا اثر نہیں ہو سکے گا۔ یہ غلام جیلانی ہے تمہارا بھائی، اسے بھی تیری ہی طرح دوسروں کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا لینے کا فن آتا ہے۔ اس سے بحث مت کر۔ بک نہیں ہو مرغابی، سالے تیری طرح بغیر پیندے کا تو نہیں ہوں میں، جدھر چاہے لڑکا دے مجھے، میں لڑک جاؤں گا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ میرے اس انداز پر آسیہ ایک دم ہنس پڑی۔ وہ بولی، آپ نے انہیں آبی سے مرغابی کیوں بنا دیا؟ آبی مجھے گھورتے ہوئے بولا، ارے آسیہ، تو کیا سمجھتی ہے اپنے بھائی کو؟ بہت ذلیل آدمی ہے یہ، اور ایسے ہی ہشت پاک قسم کے جانوروں سے دوستی کر لی اس نے۔ سالہ بیک وقت 8 طرف سے حملے کرتے ہیں آدمی پر، بس نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑتے کوئی۔ وہ جو ہے نا اس کا کلے پالک، جس کا نام اس کے والدین نے شرافت علی رکھ دیا تھا، یہ جانے بغیر ہی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب آدمی محض نام کی وجہ سے تو شریف نہیں ہو جاتا نا، اس کا بھی یہی حال ہے، شرافت تو اس میں سونگنے کو بھی نہیں ملتی، البتہ پگڑیاں خوب اچھلتا ہے دوسروں کی۔ اسی نے ایک دن آبی کے معنی سمجھا دیے تھے اسے، اسی وجہ سے مرغابی کہہ رہا ہے مجھے۔ آسیہ نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا اور پھر قہقہا مار کر ہنس پڑی۔ میں نے آسیہ سے کہا، بس کرو آسیہ، زیادہ نہ ہنسو، نہیں تو یہ پانی کا باسی رو پڑے گا بیچارہ۔ آبی نے مجھے غصے سے گھورا اور پھر بولا، دیکھ بھائی جیلانی، تو ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آج رات کو اس غلام مرتضی شاہ کے قلعے پر حملہ کرنے کا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں آسیہ، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا واقعی تم دونوں یہ فیصلہ کر چکے ہو؟ ہاں بھائی جان، آسیہ نظریں چراتے ہوئے بولی، یہ میری مجبوری ہے، میں جلد از جلد اپنے بچے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں ماں جی کی بالکل پرواہ نہیں ہے؟ تمہارے خیال میں وہ ماں نہیں ہے ہماری، اور ان کا دل جلد از جلد اپنے بچوں کے پاس پہنچنے کو بے چین نہیں ہوگا؟ کیا ان کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، یا ان کا سینہ ممتا سے بالکل خالی ہے؟ میں نے ایسا کب کہا بھائی جان؟ کب میں نے ان کی اہمیت سے انکار کیا ہے؟ میں آپ کا ساتھ تو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہوں کہیں، اور پھر آج تو آپ ان کے سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے نا، تو کیوں نہ اس طرف سے نمٹ لیا جائے۔ اس کی یہ بات کچھ نامناسب بھی نہیں تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ، کل کی صبح ہونے تک تو ہم یہ کام کر سکتے تھے، اتنا وقت تو تھا ہمارے پاس۔ لہٰذا میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو ہم آج یہ کوشش بھی کر لیتے ہیں، شاید کامیابی ہو ہی جائے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ طول نہ پکڑ جائے، وہ غلام مرتضی شاہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ایک مستقل درد سر ہی نہ بن جائے ہمارے لیے۔ او یار، اس کی فکر نہ کر تو، اگر محض اتنی سی بات سے ڈر رہا ہے تو ہم اسے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے خلاف وہ کچھ کر سکے۔ بچے کو لے کر وہاں سے نکلتے وقت اس کے سینے میں گولی اتارتے آئیں گے، بس سمجھ لے، خس کم جہاں پاک۔ آبی مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب جب کہ تم دونوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا کچھ کہنا سننا بیکار ہی ہے۔ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے ماں جی کی رہائی کے بعد کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ماں جی آسیہ سے ملنے کو بہت بے چین ہے، اور میں نے انہیں اطمینان دلا دیا تھا کہ جب وہ یہاں پہنچیں گی تو آسیہ بھی ان کو یہیں موجود ملے گی۔ میرے سونے رب نے میرے اس وعدے کی لاج رکھنے کے لیے آسیہ کو پہنچا دیا ہے، تو اب میں اسے کسی ایسے بکھیڑے سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا جس کے نتیجے میں اس کے پھر سے گم ہو جانے کا امکان ہو۔ نہیں بھائی جان، ایسا کوئی خیال دل میں نہ لائیں آپ، یہ کوئی ایسا خوفناک کام نہیں ہے کہ میں واپس ہی نہ آ سکوں گی وہاں سے۔ وہاں کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے درندہ صفت لوگوں سے سامنا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ صرف 2 محافظ ہوتے ہیں رات کو پہرے پر، اور ان کے پاس صرف پستول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 2 کتے ہیں اور وہ دونوں مجھ سے مانوس ہیں، لہٰذا ان سے بالکل خطرہ نہیں ہے۔
اندر غلام مرتضی شاہ اور اس کی بیوی کے علاوہ بچہ اور اس کی دیکھ بھال کرنے والی بوڑھی عورت ہوتی ہے. نوکر چاکر سب 10 بجے تک اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے ہوتے ہیں. وہاں کسی زیادہ سخت مقابلے کی توقع نہیں ہے. آسیہ نے بتایا. میں نے ہنس کر کہا, آسیہ تو نے بندوق چلانا سیکھ لی ہے اور اس کے ذریعے کچھ ہنگامے بھی کرتی رہی ہے, مگر انسانوں کو سمجھنے اور حالات کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنے کی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہو سکی ہے تجھ میں. جو کچھ تو نے مجھے بتایا ہے یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب تو وہاں رہتی تھی اور وہ غلام مرتضی بھروسہ کرتا تھا تجھ پر. تیری حقیقت سے وہ جب تک واقف نہیں ہوا تھا اور اسے یہ یقین تھا کہ تجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ بچہ کہاں اور کس کے پاس ہے. اب اسے تیرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے. وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ تو نے بچے کا پتہ لگا لیا ہے. اسے تیری رہائی کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ خبر اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی, اور اگر نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی پولیس نے اسے ضرور خبردار کر دیا ہوگا کہ وہ تیری طرف سے ہوشیار رہے. بلکہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں باقاعدہ پولیس لگا دی گئی ہوگی, اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارا ٹکراؤ پولیس سے ہی ہوگا. آسیہ نے اس انداز سے آبی کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو, اب بتاؤ اس کے جواب میں کیا کہتے ہو تم. آبی بھی چند لمحے تک آسیہ کو دیکھتا رہا, پھر بولا, یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے بھائی, اس طرف تو ہم نے بالکل دھیان ہی نہیں دیا تھا. کیوں آسیہ, کیا خیال ہے تیرا؟ وہ بولی, اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن پولیس اگر ہوگی بھی اس مکان کے سامنے والے حصے میں, مین گیٹ پر ہوگی, اور پولیس کی موجودگی میں اندر والے پہرے دار اور بھی مطمئن ہوں گے. ممکن ہے ہمیں اندر زیادہ محنت ہی نہ کرنی پڑے. اصل مسئلہ تو اندر داخل ہونے کا ہی ہے. مکان کے سامنے والے حصے میں پولیس موجود ہوگی, دائیں بائیں اور عقب میں دوسرے مکان ہوں گے, پھر ہم اندر داخل کس طرح ہو سکیں گے؟ سامنے سے پولیس تو اس کی اجازت دے گی نہیں. ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم غلام مرتضی کے کسی پڑوسی کے گھر میں داخل ہو کر اس طرف سے دیوار پھاند کر چلے جائیں اندر؟ میں نے پوچھا. ہاں, اس کے مکان کے عقب میں ایک جوان سال جوڑا رہتا ہے. بیوی کوئی آرٹسٹ ٹائپ کی چیز ہے, فنکشن اور اسٹیج ڈراموں میں حصہ لیتی ہے, اور اس سلسلے میں اکثر راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہتی ہے. شوہر نامدار چونکہ اپنی بیگم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دیتا ہے اور باڈی گارڈ کے بھی, لہٰذا وہ بھی ہر وقت بیوی کا دم چھلا بنا رہتا ہے. گھر میں صرف ان کی ادھیڑ عمر ملازمہ اور اس کا تقریباً بوڑھا شوہر ہی ہوتا ہے. ان دونوں کو میں نے پہلے شیشے میں اتار رکھا ہے. پہلے بھی میں نے بچے کو لے کر ادھر سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا اور ان دونوں نے میرے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن عین وقت پر گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے مجھے کامیابی نہیں ہو سکی تھی. اب بھی ہم وہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں. ان دونوں کی پشتیں اس طرح ہیں کہ درمیان میں موجود 4 فٹ چوڑی گلی اوپر سے بمشکل 1.5-2 فٹ کی رہ گئی ہے, یعنی دونوں عمارتوں کی چھتوں پر گلی کی طرف چھجے نکلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک 8-10 سال کا بچہ بھی اگر چاہے تو چھلانگ لگا کر ایک سے دوسرے مکان کی چھت پر جا سکتا ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آج بھی وہ دونوں میاں بیوی کسی پروگرام میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہوں گے؟ میں نے پوچھا. یہ ان کا تقریباً روز کا ہی معمول ہے. کبھی اتفاقاً یہ مہینے 2 مہینے میں کوئی رات ان کے گھر پر گزرتی ہوگی. اچھا, اور وہ رات آج کی رات بھی تو ہو سکتی ہے. کیا تم کسی طرح ان کا آج کا پروگرام معلوم کر سکتی ہو؟ ایک ہی طرح ہو سکتا ہے یہ کام کہ میں خود وہاں جاؤں اور معلوم کروں. وہاں رہتے ہوئے مجھے خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ کسی وقت حالات ایسا رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ ان کا ٹیلی فون نمبر معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی میں نے کبھی. آسیہ تذبذب میں بولی, تمہارا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ بچہ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں, کیونکہ زیادہ امکان اسی بات کا کہ غلام مرتضی شاہ نے اسے وہاں سے ہٹا دیا ہوگا. ایسی صورت میں وہاں جا کر خود کو خطرے میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ہماری دشمنی تو نہیں چلی آ رہی اس غلام مرتضی شاہ کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں انتقام ضرور ہی لینا ہے اس سے. آبی بولا, میری سمجھ میں ایک بات ہے یہ جیلانی کہ اب تو بزدل ہو گیا ہے اور مارکا رائے سے دامن بچانے کے لیے اگر مگر اور چنانچے کا سہارا لینے لگا ہے. وہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے والا جذبہ عشق باقی نہیں رہا اب تیرے اندر. بکواس مت کر, تیری عقل تو ان دنوں گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے. کیا چاہتا ہے تو؟ کیا ہم یوں ہی جا پڑے اس غلام مرتضی شاہ کے آشیانے پر اور کچھ ہاتھ آئے یا نہ آئے اسے نوچ کھسوٹ کر پھینک آئے؟ بس یہ ہے بہادری تیرے نزدیک؟ میں نے تلخی سے کہا. بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی, ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا چاہیے. محض جذبات سے کام نہیں بنتے. فیصلہ کرتے وقت ہم نے اس امکان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا. سوچا تک نہ تھا کہ اگر بچہ وہاں نہ ہوا تو ہماری یہ ساری تگودو تمام تر محنت اور کوشش رائے گا ہی جائے گی. لہٰذا پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں. آسیہ نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. اچھا چل ٹھیک ہے, مان لیا میں نے کہ تیرا یہ بھائی بڑا عاقل بالغ قسم کا آدمی ہے. اب یہ بتا مجھے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ اس غلام مرتضی شاہ کے پاس ہی ہے یا اس نے اسے کہیں اور منتقل کر دیا ہے؟ آبی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا. یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا. اس آرٹسٹ کے ملازمہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں گی میں اس سلسلے میں. کیا اس کا آنا جانا ہے غلام مرتضی کے گھر؟ میں نے پوچھا. ہاں, اس کی ایک نوکرانی سے خاصی راہ و رسم ہے. اس سے ملنے کے لیے جاتی رہتی وہ اکثر اس کے گھر میں. تو پھر تو اسے پتہ ہی ہوگا بچہ وہاں موجود ہے یا نہیں. پھر تم یہ کیوں کہہ رہی کہ اس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو گی؟ وہ عورت ذرا ایسی ہے, مہربان ہو تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے,
اور کوئی بات ذرا بھی مرضی کے خلاف ہو جائے اس کے تو پھر لاکھ جتن کر لو کوئی بات مان کے نہیں دیتی. اب پتہ نہیں اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے میری طرف سے یا نہیں. ایسے لوگ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے آسیہ, خطرہ رہتا ان کی طرف سے ہر دم. تم نے غلط عورت پر تکیہ کیا ہے. آبی بولا, اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس. گھر کے ملازمین میں سے ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے میں اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر سکتی. سارے ہی نوکر غلام مرتضیٰ کے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی اس کے خلاف سوچنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر ہم یوں کرتے ہیں, رات کو 9-10 بجے تک غلام مرتضیٰ کی اس آرٹسٹ پڑوسن کے گھر چلتے ہیں. اگر وہ اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہ ہوئے تو ہم واپس اس کے گھر میں بیٹھ کر غلام مرتضیٰ کے گھر میں سب کے سو جانے کا انتظار کریں گے. اس دوران تم ملازمہ سے بچے کے بارے میں پتہ کر لینا, وہ وہاں موجود ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم واپس آ جائیں گے وہیں سے. میں نے کہا, مگر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی جلدی ہم تینوں وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیوں نہ پہلے میں ہی معلوم کراؤں جا کر. نہیں آسیہ, ایسے بے اعتبار لوگوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی. یا تو انہیں کسی معاملے میں ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو بہت ہوشیار, بہت چوکنا رہنا چاہیے ان کی طرف سے. یوں بھی یہ چھوٹے لوگ پیٹ کے بہت ہلکے ہوتے ہیں. تم اس سے معلوم کر کے واپس آ جاؤ گی, اور اس کے بعد اس کی ملاقات اگر غلام مرتضیٰ شاہ کی اس ملازمہ سے ہو گئی جو اس کی دوست ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس کا ذکر اس سے کر دے اور تمہاری آمد کا مقصد بتا دے. اگر ایسا ہو گیا تو بات غلام مرتضیٰ تک ضرور پہنچ جائے گی. پھر ہمارے لیے یہ راستہ بھی باقی نہیں رہے گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کسی نادیدہ جال میں پھنس کے رہ جائیں. آپ تو بہت دور دور کی باتیں سوچتے ہیں بھائی جان. میں اس طرح نہیں سوچتی. میں تو بس حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتی ہوں اپنے آپ کو, انجام سے بے خبر ہو کر کود پڑتی ہوں میدان عمل میں تن با تقدیر ہو کر. یہی وجہ کہ حالات تمہیں ہمیشہ کسی نہ کسی دلدل میں اتار دیتے ہیں لے جا کر. اسی وجہ سے بار بار پولیس کے ہاتھوں میں جا پڑتی ہو تم. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کریں گے ہم. کیوں آبی, ٹھیک ہے نا؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا تم سے یہ بات, مگر تم میری بات پر کان ہی نہیں دھرتی تھی. شاید میری زبان میں اثر نہیں ہے. بیکار کی باتیں مت کرو. تم نے اس طرح کے دلائل کے ذریعے مجھے قائل نہیں کیا. یوں کہتے ہو ہر بات کو جیسے بس میری مخالفت ہی کرنا مقصود ہو. ایسے تو میں کسی کی بات بھی نہیں مان سکتی. تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آسیہ نے ذرا سخت لہجے میں کہا. او یار جیلانی, یہ جو تیری بہن ہے نا, بس یوں لگتا ہے جیسے ہر دم انگاروں پر پاؤں دھرے کھڑی رہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ہاں یاد آیا مجھے, آتش زیر پا. ہاں بس سمجھ لے, آتش زیر پا ہے یہ جسے تو اپنی بہن کہتا ہے. غصہ تو اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے ہر وقت. تیرے سامنے اس طرح بھیگی بلی بن جاتی جیسے کچھ جانتی نہ ہو بیچاری. آسیہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی. اچھا بھائی جان, میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں. مجھے یہ بتا دے میں کب تک تیار ہو جاؤں چلنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں ہمیں ایسے وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے جب گھر والے جا چکے ہوں. ہاں 10 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا وہاں پہنچنے کے لیے, لہٰذا 9:30 بجے روانہ ہو جانا چاہیے ہمیں یہاں سے. ٹھیک ہے, میں بالکل تیار ملوں گی آپ کو 9:30 بجے, آسیہ نے کہا, اور آبی کو قہربار نظروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے آبی سے کہا, اوے ذلیل آدمی, تو اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا. نہیں یار, میں اسے کہاں تنگ کرتا ہوں. میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ خوش رہا کرے بس. اور اسے خوش رکھنے کے لیے سرکس کے جوکر کی طرح تیری زبان بھی بس چلتی رہتی بغیر سوچے سمجھے, یہ جانے بغیر کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے. تیری اس وقت کی باتوں کا بہت برا منایا آسیہ نے. میں نے کہا, مجھے اس کی طرف سے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے, کبھی کسی بات پر ناراض ہو کر وہ ایک بار پھر ہمارا ساتھ چھوڑ کر کہیں چلی نہ جائے. نہیں یار, تو کوئی ایسا خیال نہ لا اپنے دل میں, اب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی. آبی نے پر اعتماد لہجے میں کہا. اس کے اس پر اعتماد انداز سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ طے پا گیا ہے کہ اب وہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ بات میرے لیے اس اعتبار سے بہت ہی خوش آئند تھی کہ آسیہ کسی طرح اس پرخطر اور خاردار راہ کو چھوڑ دینے پر آمادہ تو ہوئی ہے. آبی یوں بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا. اس لمحے تو وہ مجھے اور بھی پیارا لگ رہا تھا.